अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेरा सरवत सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। सबसे पहले मैं आपको अपनी गज़ल सुनाती हूँ। ये गज़ल जो है हस्बे हाल है और सुनी हुई है कई मुशायरों में। हुक्म नातिक आ चुका है, फैसला होने को है। हुक्म नातिक आ चुका है, फैसला होने को है। हुक्म नातिक वो होता है जो हुक्म नातिक से हम मुराद लेते हैं। मैंने यहाँ मुराद लिया अल्लाह ताला के हुक्म से। हुक्म नातिक वो फैसला जो अटल होता है। हुक्म नातिक आ चुका है, फैसला होने को है। सर बसर रक़्स अजल का सिलसिला होने को है। हुक्म नातिक आ चुका है, फैसला होने को है। सर बसर रक़्स अजल का सिलसिला होने को है। और दू बदू मेरे उदू तैयार फिर होने को है। दू बदू मेरे उदू तैयार फिर होने को है। और कुछ तो खून का आखिरी एक मार का होने को है। कुछ तो खून का आखिरी एक मार का होने को है। और आसमां पर सुर्खियाँ कहरे इलाही जानिए। आसमां पर सुर्खियाँ कहरे इलाही जानिए। देखिए रुए ज़मीं, देखिए रुए ज़मीं फिर सानेहा होने को है। देखिए रुए ज़मीं फिर सानेहा होने को है। और तुम पे भी खुलने लगे हैं बहरे बर के ये रफ़ू। तुम पे भी खुलने लगे हैं बहरे बर के ये रफ़ू। तुम पे लोगों को वली का शायबा होने को है। तुम पे भी खुलने लगे हैं बहरों बर के ये रफ़ू। तुम पे लोगों को वली का शायबा होने को है। और आसमां पर सुर्खियाँ कहरे इलाही जानिए। आसमां पर सुर्खियाँ कहरे इलाही जानिए। देखिए रुए ज़मीं फिर सानेहा होने को है। देखिए रुए ज़मीं फिर सानेहा होने को है। और लोग कहते हैं दुआए खैर होनी चाहिए। लोग कहते हैं दुआए खैर होनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ अमल एक ज़ाविया होने को है। मैं ये कहती हूँ अमल एक ज़ाविया होने को है। और इसी में मैंने एक और थोड़ा सा दूसरा मसला भी लगाया है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं दुआए खैर होनी चाहिए। इश्क हिजरत है तो हिजरत ज़ाविया होने को है। लोग कहते हैं दुआए खैर होनी चाहिए। इश्क हिजरत है तो हिजरत ज़ाविया होने को है। और लोग कहते हैं दुआए खैर होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ अमल एक ज़ाविया होने को है। हुक्म नातिक आ चुका है, फैसला होने को है। सर बसर रक़्स अजल का सिलसिला होने को है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगेन सलाम किया है मैंने आपको। असल में इसमें जब मैंने आपको कहा कि हुक्म नातिक, तो अब दोस्तों शायद ना ये कहते हैं कि आप सिर्फ सुनना है और है ना, आप ये ना कहें तो वो ना कहें तो वो ना कहें। ये मेरी गुफ्तगू जो है वो मेरे प्यारे आवाम से होती है। मेरी गुफ्तगू और उन लोगों से होती है जो मेरी शायरी को पसंद करते हैं और आम लोग हैं। तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि हुक्म नातिक के मायने क्या हैं। शायद तो जाकर डिक्शनरी में देख ही लेते हैं और वो कभी भी पूछते नहीं हैं, क्योंकि इससे उनको अपनी तज़लील महसूस होती है। मुझसे एक बार पूछा गया जब मेरी एज इतनी नहीं थी और मैं जो है वो अटेंड करती थी नशिस्तें, तो मुझसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आप छोटी से छोटी बात जो है वो पूछ लेती हैं, इससे लोगों में आपका इमेज ख़राब होगा। लोग कहेंगे इसे तो कुछ आता ही नहीं है तो पूछ लेती है। तो मैंने कहा जी हाँ, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे सीनियर्स यहाँ मौजूद होते हैं, मैं पूछ लेती हूँ। और जो शख्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि राइज नहीं है आवाम में, तो मैं ज़रूर उससे पूछती हूँ कि इसके क्या मायने, ताकि हमें भी तो पता चले कि डिक्शनरी की शायरी है या डिक्शनरी से सीखे हुए अल्फाज जो है उसने जो है उनको बुरकार लाकर की है। अगर उसने उससे तालीम ली है डिक्शनरी से तो अच्छी बात है, वो फ़ौरन बता देगा। और तालीम नहीं ली तो जाहिर सी बात है कि वो भटक जाएगा।
لیکن اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے سینئرز کو. لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سرورت آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد میں کہتی ہوں کہ ہر چھوٹا بڑا میرا استاد ہے، کیونکہ میں شاعری سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. پھر میں نے جو ہے وہ افسانے لکھے، بچوں کی کہانیاں لکھی. طب پر بھی میں نے بہت کام کیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے میں نے ان لوگوں سے سیکھی جن کو کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو لوگ مزدوریاں کرتے ہیں ان کو آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں. نہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہی ہمارا معاشرہ ہے. اور ہم ان سے بھی نچلے طبقے کے اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی کا سلیقہ جو ہے انہی سے سیکھا ہے. وہی ہیں اصل میں زندگی کے مجاہد، وہی ہیں جو زندگی سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ 2 آنسو بہاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اٹھتے ہیں اور نئی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. میرے اصل میں استاد، میری زندگی کے استاد، میرے ہر چیز میں جن لوگوں کو میں نے جو ہے تعلیم حاصل کی، زندگی کی اور نظریے کی، وہ تھے میرے والد محمد اسماعیل صدیقی، اور پھر میری پیاری والدہ مسز صدیقی، اور پھر میرا بھائی اویس خان صدیقی. تو ان لوگوں سے میں نے جو ہے وہ زندگی کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. اور یہ میرے نانا نانی اور میرے دادا محترم، وہ جو یہ تمام لوگ. پھر اس کے بعد ہمارے تمام سینئرز کے ساتھ میں بیٹھی اور ان سے میری باقاعدہ، کسی نے مجھے بیٹی، زیادہ تر سے تو مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا. ہمارے سرور جاوید بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا. ہمارے طلعت حسین بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بہن بنایا ہوا تھا. ہمارے جو ہے انجم رضوی تھے، وہ تو بہن بیٹی تو نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ عزت دینے والے انسان، اور وہ سروت کہتے تھے مجھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے مستقل زندگی گزاری ہے، اور جنہوں نے مجھے. پھر تھے نقاش کاظمی بھائی مجھے اس راستے پہ لے کر آئے جہاں وہ مجھے سب سے پہلے مائک دیتے تھے. وہ مجھے تنقید کرنے کا کہتے تھے، اگر آپ اس کی ریکارڈنگ نکالیں تو کون ہے وہاں پر، کون ہے جس کے پیپر میرے پاس نہیں آیا اور جس کو میں نے فیل نہیں کیا. اور یہ فیل اس بنیاد پہ نہیں، کسی حسد کی بنیاد پہ نہیں کیا. اگر آپ نے میری شخصیت کو سمجھا ہو تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے تو جناب علی پھر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے تو وہ دلائل کے ساتھ ہوا ہے. پھر میں ادبی صفحہ انچارج ہو گئی. ابھی جو میں نے یہ غزل کہی، حکم ناطق آ چکا ہے، فیصلہ ہونے کو ہے، سر بسر نقص دل کا سلسلہ ہونے کو ہے، اور تم پہ بھی کھلنے لگے ہیں بہرو بر کے یہ رفو، تم پہ لوگوں کو ولی کا شائبہ ہونے کو ہے. اپنے ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز، بہت ہی محترم کو میں نے ایک بات کہی تھی. سید ناصر حسین شاہ سے میں نے ان کو میسج پہ ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا سید ناصر حسین شاہ، جب بھی آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو 3 لوگ، یا تو آپ اپنے والدین سے پوچھ لیا کریں، اور اگر والدین حیات نہیں ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں، اور اگر آپ کی بیوی جو ہے اس سے اگر آپ پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے تو پھر آپ اپنی وہ بات مجھے بتا دیا کیجیے. میں اس کا جواب دے دوں گی. اس کا جواب جو ہے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، جو بھی آپ کے ہماری کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، کچھ ہماری وشز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جن سے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ ہمیں جواب دیں. اور اگر آپ کسی سے نہ پوچھیں کوئی بات تو آپ قرآن نکالیں اور اللہ سے مشاورت کا جو ہے وہ کہہ کر جو ہے قرآن کھولیں، تو آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو فوراً وہاں پر مل جائے گا. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں. تو اسی تمام
جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں اسی سینیریو میں نے آپ کو اپنی یہ جو ہے وہ غزل سنائی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قحط پہ گفتگو کی تھی کل ہم نے، لیکن اب پولیٹیکل تمام سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور پولیٹیکل سچویشن میں جو ہے جونیئر ذوالفقار جو ہے وہ آ گئے ہیں، فاطمہ بھٹو بھی آ گئی ہیں، اور لوگ جوک در جوک ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاسی خلا آج سے نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے پیدا ہوئے جب سے ہم یہ سیاسی خلا دیکھ رہے ہیں۔ جنیجو صاحب کا دور اچھا تھا، بھٹو صاحب کا دور اچھا تھا، جمالی صاحب کا دور اچھا تھا، پرویز مشرف کا دور اچھا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں ضرور کہ مجھے جو ہے وہ لال مسجد وہاں پہ جو معاملات ہوئے تھے اس سے مجھے ذاتی طور پر اختلافات تھے۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف میں جا رہی ہوں، یہ جو میری حکومت وقت سے بھی درخواست ہے اور میری درخواست جو ہے وہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہے اور اپنے رینجرز سے بھی ہے، DGISPR ان سے بھی ہے، اور ان سب سے جو ہمارے ملک کے اہم ترین اور عظیم کرتا دھرتا ہیں جو اپنی جان کی بازیاں بھی لگاتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا را یہ جو مسجدیں ہیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ ان مسجدوں میں غیر مقامی افراد کو نہ رہنے دیں، بلکہ مقامی افراد ہی مسجد کے مؤذن یا مسجد کے جو ہے وہ امام ہونے چاہیے، اور ان کی تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمارے اداروں میں اور متعلقہ تھانوں میں جمع ہونی چاہیے۔ نیز مسجدوں میں جو لوگ چندہ لے رہے ہیں اس کو بھی بند کرایا جائے، اور یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ مسجدوں کا انتظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے، لیکن مسجدوں میں وہ خطبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنی مساجد میں جاتے ہیں، اور جب تک آپ اسلام کی بات کریں، میں کوئی غیر ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو تفرقے پہ یقین رکھتے ہیں اور سنی وہابی دیوبندی اور شیعہ اور وغیرہ وغیرہ ہیں، تو جناب علی وہ اپنے جو ہے وہ جگہوں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب تک نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ آپ امام کی عزت نہیں کرتے، جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس کی عزت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا مسجدوں میں تشدد نہیں ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ جو جسمانی زیادتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کی روک تھام جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ سب کچھ، اور اسکولوں میں بھی مقامی لوگوں کو ہی جو ہے وہ بحیثیت ٹیچر وہی رکھا جائے، باقی الاؤڈ نہ کیا جائے کہ غیر متعلقہ لوگ جو ہے وہ اسکولوں میں اس طرح انٹر ہو جائیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس سب سے ہٹ کر ہیں۔ کل بہت عجیب واقعہ ہوا، اور وہ عجیب واقعہ یہ ہوا کہ کل میں نے چاہت فتح علی خان پر جو ہے بیرون ملک میں اس وقت جب ان پہ انڈے پھینکے گئے تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی، اور میں نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ انڈے کس پہ نہیں پھینکے جاتے بھائی؟ تمام سیاستدانوں پہ پھینکے جاتے ہیں، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میرا خیال ہے کہ پہلی بار کہ میں کسی سنگر پر بھی جو ہے وہ انڈے پھینکے گئے۔ اچھا، سمسن کارٹون میں بھی جو ہے چاہت فتح علی خان بہت پہلے کبھی ان کا جو ہے وہ دیکھا تھا کہ بھائی کارٹون دیکھا تھا، تو کارٹون میں چاہت فتح علی خان کو دکھایا گیا۔ وہ چاہت، آپ جانتے کہ وہ لوگ کس طرح سمسن کارٹون بناتے ہیں، تو اس میں کردار آپ کو چاہت فتح علی خان کا دکھے گا، لہٰذا چاہت فتح علی خان کی طرف میں زیادہ متوجہ نہیں ہوتی، لیکن جب ان پہ انڈے مارے تو وہ میں نے دیکھا۔ لیکن اس کے بعد ہی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی،
اور وہ ویڈیو کیا تھی میں آپ کو بتاؤں، وہ ویڈیو یہ تھی کہ چاہت فتح علی خان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دیکھیں ایک شخص گانا گاتا ہے، ایک شخص آپ اس کو انڈا مار دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ تو دل کے بالکل بچوں جیسے ہے، وہ اس بات پہ ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور لوگ انہیں پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے، ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس وہ رو رہے تھے، اور وہ رو نہیں رہے تھے، یقین کریں ان کو دیکھ کے میرا بے انتہا دل دکھا ہے۔ کسی بھی معصوم دل شخص کو جو کسی کو کبھی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں اسے تکلیف پہنچانے والے؟ تو یہ جو تکلیف پہنچانے کے سلسلے ہیں نا، یہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ سیاست دانوں کے لیے بھی میرے پاس کچھ ہے۔ سیاست سے مجھے بڑا شغف رہا ہے، میں ان لوگوں کو بہت پسند کرتی ہوں، سیاست دانوں کو، اگر یہ کرمنل ہو تب بھی مجھے پسند ہوتا ہے۔ تو سیاست دانوں کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر ملک سے باہر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اور جو جہاں ہے جس پوسٹ پہ وہ اسی پوسٹ پہ بیٹھا رہے، کیونکہ جتنی آپ کی یہ کہ آپ کا لیول بڑھے گا تو مشکلات اتنی ہی بڑھیں گی۔ سیاست ایک کھیل ہے، سانپ سیڑھی کا کھیل ہے یہ، اور جناب عالی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہی ہے۔ اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ بلاول کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے، بلاول شاید اس کھیل کو خود چھوڑیں گے، کیونکہ ان سے یہ کھیل کھیلا نہیں جائے گا۔ جب وہ نظاموں کا فیصلہ ہوتا ہے نا تو ہوائیں سطح دیتی ہیں، تو ہواؤں کے نقار خانے میں جو وقت ٹوٹی تھا، اور ہواؤں کے نقار خانے میں ٹوٹی کی جو آواز سنی گئی، تو پیپلز پارٹی کہیں دفن ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح کہ آپ پیپلز پارٹی ذوالفقار یعنی تلوار کے نشان کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، اور تیر کا نشان کہیں معدوم ہوتا دکھائی دے گا۔ ہمارے بہت عزیز جو ہے وہ لوگ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، بہت سارے کرائم بھی ان کے ساتھ لیے جاتے ہیں، پھر بھی مجھے پسند ہے۔ دیکھیے پسند کی تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کیوں پسند ہے، کیونکہ میں آپ کو وجہ بھی بتاتی ہوں نا، نفسیاتی وجہ بتاتی ہوں آپ کو۔ اگر ایک شخص میں کوئی برائی ہوتی ہے اور وہ برائی وہ خود برا نہیں ہوتا، اس سے وہ برائی کروائی جاتی ہے، وہ نہیں کرے گا، اس کا جان مال عزت اور اس کا تمام اسباب، اس کی زمینیں سب چلی جائیں گی، اور پھر ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جائے گا، تو مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے مجبور لوگ، پھر انہیں پارٹیاں جوائن کرنی پڑیں گی، پھر انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب سزائیں ملتی ہیں نا تو سزائیں پوچھتی نہیں ہیں کہ تم سے کس نے کروایا، سزائیں جب ملتی ہیں تو صرف یہ ہوتا ہے، سزائیں جب ملتی ہیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو جناب علی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور میری تو اپنے دوستوں سے اپنے ان تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے، بہت مشکلوں سے اس وقت دیکھیں سی ایم صاحب نے کس طرح، بڑے زیرک ہیں سید مراد علی شاہ، بڑے ایک زیرک انسان ہیں، اور دیکھیں فائنینس منسٹری ایک صوبے کی سنبھالنا، باہر سے انجینئرنگ پڑھ کے آئے، ان کی جگہ سی ایم تو مجھے کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی اور سی ایم ہو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ پیسہ کھاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کتنی تکلیف یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ پیسے کو نہیں دیکھیں کہ یہ پیسہ کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہوں گے، 3 وقت کھانے کے علاوہ کیا کھا لیتے ہوں گے، تھوڑی سی عیاشی اور کر لیتے ہوں گے، اگر آپ شراب کو عیاشی کہتے ہیں تو شاید شراب پی لیتے ہوں، اگر آپ عورت کو عیاشی کہتے ہیں، عورت مل جاتی ہے، ہر سڑے ہوئے آدمی کو عورت مل جاتی ہے، وہ تو پھر سی ایم ہے، یا کوئی اور منسٹر ہو تو اس کو بھی ہر چیز اویل ہے، تو یہ عیاشی ہے ہی نہیں، اس میں سے کچھ بھی عیاشی نہیں ہے نا۔
اس بات کو سمجھیں آپ۔ بات یہ ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں کس قدر ڈپریس ہیں یہ لوگ، پریشان حال ہیں یہ لوگ، مدد کرنا چاہتے ہیں مدد نہیں کر سکتے، عوام ہی نہیں کرنے دیتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میری 2 کتابیں جب سے ناصر حسین شاہ نے چھپائیں، کسی کتاب کو منع کر دیا، اب انہوں نے اس کے بعد دوسرے لوگ کی چھپائی ہیں کتابیں، بٹ وہ سندھی ہیں، تو مجھے تو سندھی اردو کا کبھی کوئی قلق رہا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں ضرور ان پر جو ہے اس کا بوجھ ڈالا گیا ہوگا، اور انہوں نے مجھ سے کہا نہیں یہ نہیں چھپ سکتی۔ میں نے ان سے کہا کیوں نہیں چھپ سکتی؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ میری کتاب نہیں چھپ سکتی؟ آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ مجھے راستہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سوسائٹی کو ٹیچ کر رہی ہوں، میری شاعری سوسائٹی کو ٹیچ کرتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس علم کو روکنے والے، میرے کام کو روکنے والے؟ میں تو ستارہ امتیاز مانگ نہیں رہی ہوں آپ سے، میں تو نہیں مانگ رہی آپ سے ستارہ امتیاز۔ ایم کیو ایم نے بھی مجھے کوئی ستارہ امتیاز، اس سے وہ بھی ہر شخص یہ کہتا ہے آپ کون سی پارٹی میں ہیں تو آپ آٹا لے جائیں، آپ کون سی پارٹی میں ہیں تو انہیں ٹینٹ دے دو، آپ کون سی پارٹی میں ہیں۔ مجھے جب کہا گیا یہ ہمارے ناصر حسین شاہ نے مجھے کہا، کیونکہ انرجی کی جو وہ ہے اس وقت ان کے پاس بہت ساری یہ آئی ہوئی تھی سولر پلیٹس اور وہ تمام چیزیں ان کے پاس آئی ہوئی تھی، پورا وہ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، فین تھا اس میں بیٹری تھی، اس میں یو پی ایس کا سسٹم تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لے جائیں، مجھے انتہائی شرم آئی، میں کیا لے جاتی یہ اچھی لگوں گی، لوگ کہیں گے یہ دیکھو، کیونکہ یہ سی ایم سے ان کے سید ناصر حسین شاہ سے ان کے تعلقات اچھے ہیں، وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آتھر ہے، تو دیکھو یہ سامان اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے گھر کے کئی ملازمین کو وہ سامان نہ ملا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سوچ کر جو ہے نا میں نے کچھ بھی نہیں لیا، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ جبکہ اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو سبھی جانتے ہیں کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں، اور میں نے ان کو چھوڑ کر کوئی بھی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا۔ اور وہ کیا میں اردو اسپیکنگ کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اردو اسپیکنگ کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے۔ ابھی آپ نے میرا آخری شعر سنا، آخری شعر اگر آپ نے سنا ہو تو سنیں، دوبارہ سناتی ہوں، مل جائے تو دوبارہ سنا دیتی ہوں۔ تو جناب علی، بات یہ ہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں، سوسائٹی کو ٹیچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کام اچھا ہو، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ ہو جو کسی کو بھی جو ہے نا وہ گرا گزرے، اس طرح سے نہ ہو۔ اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک وہ ہوا تھا مشاعرہ نا، وہ ہوا تھا سونامی، جب آئے تھے فرزانہ، رضوانہ، رخسانہ، ریحانہ، اس طرح کے سونامی ان کے نام جو ہے نا وہ رکھے جا رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے جو ہے نا جاگ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور پھر جو میں نے وہ غزل لکھی تھی، وہ غزل میری بہت پسند کی گئی، اور اس درجہ وہ غزل میری پسند کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ سونامی پڑی تھی، تو پھر ڈان نے جو ہے میری 3 کالم کی تصویر جو ہے وہ لگائی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے اردو کے لیے کب کام نہیں کرتی، یہ جو ایم کے والے بولتے ہیں نا، تو اگر یہ کچھ مطلب میرے بارے میں نہ پیپلز پارٹی کچھ کہہ سکتی ہے، نہ میرے بارے میں ایم کے ایم کچھ کہہ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائے خیر ہونی چاہیے، عشق کی ہجرت ہے تو پھر عشق کی ہجرت ہے تو ہجرت زاویہ ہونے کو ہے، عشق کی ہجرت ہے تو ہجرت زاویہ ہونے کو ہے۔ اس میں موٹا قاف جو ہے عشق ہوتا ہے، لفظ عشق نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے، تو قاف جو ہے وہ گر رہا ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو عشق کہتے ہیں، عشق نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے الف یہ عین کاف اگر گر جائیں، یعنی کہ پورے تلفظ کے ساتھ ادا نہ ہو، تو یہ جو ہے نا یہ جائز ہے۔ تو عشق ہجرت ہے، چلو عشق ہجرت ہے تو ہجرت زاویہ ہونے کو ہے،
لوگ کہتے ہیں دعائے خیر ہونی چاہیے، عشق ہجرت ہے تو ہجرت زاویہ ہونے کو ہے۔ تو کام تو میں کر رہی ہوں، ایم کے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، پیپلز پارٹی مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ لوگ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ کچھ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے وہ انسانیت کے لیے کام نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو کسی پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کی ماں ہوں، میں نے پاکستان میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں، میں حریت میں ادبی صفحہ انچارج رہی ہوں، میں نے کام کیا ہے، اور میں نے مختلف اخبارات میں کالم، ڈیلی پاکستان میں میرا کالمس چھپتے تھے اور پسند کیے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ میرا کام پسند نہیں کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی سیلاب کے حالات ہیں، تو آئے آپ کو اپنی غزل سناتے ہوں، پھر جو ہے ہم اس سلسلے کو موقوف کرتے ہیں، آج کے سلسلے کو۔ اس زمین نے جو لی ہے انگڑائی، اس زمین نے جو لی ہے انگڑائی، اس زمین نے جو لی ہے انگڑائی، رقص کرتی ہوئی قضا آئی، اس زمین نے جو لی ہے انگڑائی، رقص کرتی ہوئی قضا آئی، اور ہو گیا چاروں سمت حشر بپا، ہو گیا چاروں سمت حشر بپا، خاک نے خاک میں جگہ پائی، ہو گیا چاروں سمت حشر بپا، خاک نے خاک میں جگہ پائی، اور زلزلہ ہو یا ہو وہ سونامی، زلزلہ ہو یا ہو وہ سونامی، یاد آئے تو آنکھ بھر آئی، زلزلہ ہو یا ہو وہ سونامی، یاد آئے تو آنکھ بھر آئی، اور رات بھر چاند تکتی آنکھوں نے، رات بھر چاند تکتی آنکھوں نے، ایک پلک بھی نہیں ہے جھپکائی، رات بھر چاند تکتی آنکھوں نے، ایک پلک بھی نہیں ہے جھپکائی، اور شام اوڑے ہوئے ہے میرا بدن، شام اوڑے ہوئے ہے میرا بدن، کتنی ٹھنڈک ہے کہ اس پہ ٹھنڈک ہے اور تنہائی، شام اوڑے ہوئے ہے میرا بدن، اس پہ ٹھنڈک ہے اور تنہائی، اور تجھ کو منظور ہے نیا قصہ، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں، تجھ کو منظور ہے نیا قصہ، مجھ کو منظور ہے شکیبائی، تجھ کو منظور ہے نیا قصہ، مجھ کو منظور ہے شکیبائی، اللہ امتحان لیتا ہے تو اس سے ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اس سے دعا کرنا، تجھ کو منظور ہے نیا قصہ، مجھ کو منظور ہے شکیبائی، شکیبائی صبر، تجھ کو منظور ہے نیا قصہ، مجھ کو منظور ہے پذیرائی، اور زندگی موت کے مقابل ہے، زندگی موت کے مقابل ہے، کوئی آہٹ نہ کوئی سنوائی، زندگی موت کے مقابل ہے، سیلاب زدگان کے لیے، زندگی موت کے مقابل ہے، کوئی آہٹ نہ کوئی سنوائی، اور سیکھیے ان سے زندگی کا ہنر، سیکھیے ان سے زندگی کا ہنر، جن کی آنکھوں میں ہے شکیبائی، سیکھیے ان سے زندگی کا ہنر، جن کی آنکھوں میں ہے شکیبائی، اس زمین نے جو لی ہے انگڑائی، رقص کرتی ہوئی قضا آئی، ہو گیا چاروں سمت حشر بپا، خاک نے خاک میں جگہ پائی، اور زلزلہ ہو یا ہو وہ سونامی، یاد آئے تو آنکھ بھر آئی، رات بھر چاند تکتی آنکھوں نے، ایک پلک بھی نہیں ہے جھپکائی، شام اوڑے ہوئے ہے میرا بدن، اس پہ ٹھنڈک ہے اور تنہائی، جس کو منظور ہے نیا قصہ، مجھ کو منظور ہے پذیرائی، اور زندگی موت کے مقابل ہے، زندگی موت کے مقابل ہے، کوئی آہٹ نہ کوئی سنوائی، اور سیکھیے ان سے زندگی کا ہنر، جن کی آنکھوں میں ہے شکیبائی۔ غیر متردم غزل ہے، 18 اکتوبر 2008 کو یہ لکھی گئی تھی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈان کی، ڈان نیوز نے جو ہے تین کالم کی میری تصویر جو ہے وہ لگائی تھی، میں نے تو اسے سنبھال کے نہیں رکھا تھا، لیکن وہ جو مقصود بھائی تھے، میں بتاؤں کون سے والے، بلبلا پانی کا بلبلا زندگی، پانی کا بلبلا زندگی، پانی کا بلبلا، انہوں نے وہ جو گائی تھی، وہ مجھے وہ بار بار جو ہے وہ لا کے دیتے تھے، اور جناب علی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر یہ تصویر لگائی جائے نا تو یہ
40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, फिर ये तस्वीर आपकी ड्रोन में लगेगी। और ड्रोन वालों ने यहाँ सिर्फ पैसे लेके नहीं लगाई, बल्कि आपकी काबिलियत पर और जिस तरह आपने वक्त के तकाजे के तहत ये गज़ल सुनाई, तो इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे और उन्होंने सिर्फ आपकी तस्वीर लगाई है, तो ये आपके लिए एहसास की बात है। और बिल्कुल मैं डॉन का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे जो अफसाने हैं भीतर, उस पर भी कॉलम लिखा, और उसमें वो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा। फिर उस पर डॉन ने जो है सबसे पहले मेरी तस्वीर लगाई, और डॉन ही वो चैनल था जिसने सबसे पहले मुझे जो है 4 घंटे सिर्फ उन्होंने मुझे दिए, और फिर मेरे बाद 15 मिनट जो है वो शेखी को मिले थे, मोहम्मद अली शेखी को। तो जनाब अली, उसके बाद फिर शेखी ज़ाहिर नाराज़ हुए तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया था। तो ये जो है डॉन चैनल ने मुझे जो है हमेशा पजीराई थी, और सबसे पहले थी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मैं आप सबकी भी ममनून हूँ और मशकूर हूँ। मैं नहीं कहती कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने तदरीस के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने करंट अफेयर्स के लिए लिखा हुआ है, ये इसमें मैं आपसे बातें करती हूँ, मैं इसमें आवाम से बातें करती हूँ। जो बातें मुझे पता होती हैं, जो बातें मैं देख रही होती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप भी सोचें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।